नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिया लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह जहाँ कहीं पर भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ और मान में होंगे। आज हम सूरह इमरान स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और पारा नंबर 3 है जैसा कि आप जानते हैं। और आज हम रुकू नंबर 9 का तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ये हरूफ मुक़त्ताआत हैं जिनके बारे में हम सूरह बकरा के आगाज़ में गुफ्तगू कर चुके हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है मगर वो हमेशा जिंदा है और हर चीज़ को कायम रखने वाला है। हय्युल क़य्यूम अल्लाह की दो सिफात हैं। हई का मतलब वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा, उसे मौत और फना नहीं। क़य्यूम का मतलब सारी कायनात का फना रखने वाला, मुहाफिज और निगरान। सारी कायनात उसी की मोहताज है लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं है। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह या अल्लाह का बेटा या तीन में से एक मानते हैं। गोया उनको कहा जा रहा है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो माँ के पेट से पैदा हुए और उनका ज़माना वलादत भी तख्लीक़ कायनात से बहुत अरसे बाद का है, तो फिर वो अल्लाह का या अल्लाह का बेटा किस तरह हो सकते हैं। अगर तुम्हारा अकीदा सही है तो फिर तो उन पर मौत भी नहीं आनी चाहिए ना। एक वक्त आएगा जब वो मौत से भी हमकिनार होंगे, और ईसाइयों के बकौल वो मौत से हमकिनार हो भी चुके हैं। अहादीस में है कि 3 आयतों में अल्लाह का इस्म आज़म है जिसके ज़रिए से दुआ की जाए तो वो रद्द नहीं होती। एक यही आले इमरान की आयत, दूसरी आयतुल कुर्सी और तीसरी सूरह ताहा में वानतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। ये 3 जो आयतें हैं ये अल्लाह के इस्म आज़म हैं, तो आप ज़रूर दुआ कीजिए इन इस्म आज़म को यूज़ करते हुए ताकि अल्लाह ताला हम सब की दुआ को कबूल फरमाए। आमीन। नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ि। उसने नाजिल की आप पर किताब साथ हक़ के, मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि, तस्दीक करने वाली है उसके लिए जो उससे पहले है। व अंज़लत तौराता, और उसने नाजिल की तौरात, वल इंजील, और इंजील। इस आयत में इस कलाम की अजमत का जिक्र हो रहा है कि जान लो कि यह कलाम किसका है, किसने उतारा है। और यहाँ नोट कीजिए कि यहाँ लफ्ज़ नज़्ज़ला आया है, अंज़ला नहीं आया। ये किताब यानी कुरान मजीद ये तस्दीक करती हुई आई है जो उसके सामने मौजूद है, यानी तौरात और इंजील की, जो इससे पहले नाजिल हो चुकी है। कुरान मजीद 2 एतबार से उनकी तस्दीक करता है। एक ये कि वो अल्लाह की किताबें थी जिनमें तहरीफ हो गई। दूसरे ये कि कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पेशन गोइयों मुसादिक हैं, इनके तस्दीक करते हैं जो इन किताबों में मौजूद थी। मिन कब्ल हुदल लिन्नासी व अंज़लल फुरकान। इससे पहले हिदायत लोगों के लिए और उसने उतारा है फ़र्क करने वाला। इन्नल लज़ीना कफ़रू, यकीनन बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, बिआयातिल्लाहि, अल्लाह की आयात का, लहुम उनके लिए अज़ाबुन शदीद, अज़ाब है शदीद, सख्त, ज़बरदस्त। वल्लाहु अज़ीज़ुल ज़ुन्तिकाम, और अल्लाह ताला सब पर गालिब है,
بدلہ لینے والا ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں، یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے، جو باتیں ان میں درج تھیں، ان کی صداقت اور ان میں بیان ہوئی پیشن گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید بھی اسی ذات کا ہی نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت سی کتابیں نازل فرمائیں۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا کسی انسانی کوششوں کا نتیجہ ہوتا تو ان میں مطابقت کے بجائے مخالفت ہوتی۔ تورات اور انجیل اپنے وقت میں یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، اس لیے کہ ان کے اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ تاہم اس کے بعد وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ دوبارہ کہہ کر وضاحت فرما دی کہ اب تورات اور انجیل کا دور ختم ہو گیا، اب قرآن نازل ہو چکا ہے، وہ فرقان ہے، اب بس وہی حق و باطل کی پہچان ہے، اس کو سچا مانے بغیر اللہ کے نزدیک کوئی مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہیں چھپا رکھتا اس پر شیئن کچھ بھی، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ فی السماء آسمان میں۔ خالق کل اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ آسمان و زمین کے عیب کو وہ بخوبی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ وہ تو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں جس طرح کی چاہتا ہے، اچھی بری نیک اور بد صورتیں عنایت فرماتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ صرف اسی ایک نے ہم سب کو بنایا، پیدا کیا، پھر دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ اس میں اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے اور اسی کی چوکھٹ پر جھکنے والے تھے۔ جس طرح تمام انسان اس کے پیدا کردہ ہیں، انہی انسانوں میں سے ایک آپ بھی ہیں، وہ بھی ماں کے رحم میں بنائے گئے اور اللہ کے پیدا کرنے سے ہی پیدا ہوئے، پھر وہ اللہ کیسے بن گئے؟ جیسا کہ ان لعنتی جو جماعت ہے نصارہ کی، انہوں نے سمجھ رکھا تھا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی جو ہے صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیفا جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود مگر وہ، عزیز الحکیم سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ خوبصورت یا بدصورت، مذکر یا مؤنث، نیک بخت یا بدبخت، جب رحم مادر میں یہ سارے تصرفات صرف اللہ ہی کرنے والا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کس طرح ہو سکتے ہیں، جو خود بھی اسی مرحلہ تخلیق سے گزر کر دنیا میں آئے، جس کا سلسلہ اللہ نے رحم مادر میں قائم فرمایا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب، منہ جس میں سے، آیات محکمات محکم، ہن ام الکتاب وہی اصل ہیں کتاب میں، واخر متشابہات اور کچھ دوسری گنتی کے معنی میں جیسے ملتی جلتی ہیں۔ فاما الذین فی قلوبہم، پھر جن لوگوں کے دلوں میں، زیغ کجی ہے، فیتبعون تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ اس کی جو جس کے معنی جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، منہ اس میں سے، ابتغاء تلاش میں، فتنتی وابتغاء فتنے کی تلاش میں، اور تاویلہ اور اصل جو ہے اس کی مراد اس کی تلاش میں، وما یعلم حالانکہ نہیں وہ جانتا، تاویلہ ان کی اصل مراد کو، الا اللہ مگر اللہ تعالی، والراسخون اور پختگی رکھنے والا ہے، فی العلم یقولون آمنا بہ علم میں، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، کل سب ہی، من عند ربنا طرف سے ہمارے رب کی،
وما یذکر اور نہیں نصیحت قبول کرتے الا مگر اولو الالباب عقل مند یا عقل والے۔ محکم اور پختہ آیات وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہو، جنہیں ادھر ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس کتاب کی جڑ اور بنیاد وہی ہیں جن کا صحیح اور حقیقی مفہوم معین کرنا ناممکن ہے۔ آیات الاحکام جتنی ہیں وہ ساری محکم ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن جن آیات میں اللہ کی صفات کی بحث ہے ان کا فہم آسان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ اسی طرح فرشتے عالم غیب کی شے ہیں۔ عالم برزخ کی کیا کیفیت ہے ہمیں نہیں معلوم۔ قبر میں کیا ہوتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ ہماری ذہنی سطح کے قریب لا کر کچھ باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں، اس کے بغیر آدمی کا راستہ سیدھا نہیں رہے گا۔ دوسرا جو درجہ ہے وہ فزیکل فنومینا یعنی طبیعتی جو مظاہر ہے وہ ہے۔ جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ان کی حقیقت سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے، اور اب بہت سی چیزیں محکم ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن اب بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں، جیسے ہم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ سات آسمان سے مراد کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب انسان سمجھ لے گا۔ سائنسدان یہ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص نئی بات نکال لی جائے، یہ جو وہی ہے نا جو عیسائی وغیرہ ہیں، تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی نئی بات نکالیں تاکہ اپنی ذہانت کا ڈنکا بجایا جا سکے، کوئی فتنہ اٹھایا جائے، کوئی فساد پیدا کیا جائے۔ چنانچہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ان میں سے اپنی پسندیدہ مفہوم کو اپنی پسند سے مفہوم بنا کر اس کو موڑ سکیں۔ وہ تلاش کرتے ہیں کہ ان آیات کی اصل حقیقت کیا ہے، جن کی جڑیں علم میں گہری ہو چکی ہیں۔ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے، اور جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کا انتظار کریں گے۔ سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی جو لمیٹیشنز ہیں اس کو جان لے کہ میری عقل کہاں تک جا سکتی ہے۔ اگر یہ نہیں جانتا تو وہ کیا ہے؟ تو وہ اولو الالباب میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ عقل والے نہیں ہیں۔ ایک حد سے آگے عقل تجاوز نہیں کر سکتی۔ ربنا لا تزغ، اے ہمارے رب نہ آپ ٹیڑھا کرنا قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد از ہدیتنا، بعد اس کے جب ہدایت دی آپ نے ہمیں، وہب لنا اور آپ عطا فرمانا ہمارے لیے، من لدن کا رحمہ اپنے پاس سے رحمت، انکا انت الوہاب بے شک آپ ہی ہیں بے حد عطا کرنے والے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر ہمیں کہیں ہمارے دلوں میں کجی میں مبتلا نہ کر دینا۔ ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ ربنا انکا جامع الناس، اے ہمارے رب بلا شبہ آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے لیے نہیں ہے کوئی شک اس میں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ اے پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے تو ٹلنے والا نہیں ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم ہر جو کلاس ہے اب آئندہ انشاءاللہ 2 دن کے بعد اپلوڈ ہوا کرے گی، تو آپ لوگ ضرور سنا کریں،
اور کوشش کیجیے اس پر عمل بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔